नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया खाकसार और अहले वतन, आज मरखा 23 अगस्त बरोज़ जुमा बादस नमाज जुमा खाकसार तहरीक के इस ऑफिशियल पेज पर आपसे मुखातिब हूँ और इसमें हम मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू करते हैं और इन सारी चीज़ों को सामने रखते हैं कि खाकसार तहरीक क्या नुक्ता नज़र रख रही है कौमी लेवल पर और क्या निज़ाम पेश कर रही है, क्या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पेश कर रही है, और खाकसार तहरीक से वाबस्ता फ़िक्र मशरकी पर भी हम बातचीत करते हैं। आज कौल फैसल में एक टॉपिक को पढ़ेंगे अख्तियार नातिक की। उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी कि खाकसार तहरीक का निज़ाम की बुनियादी तौर पर बेस क्या है, ये किस तरह इसका ढांचा है और किस तरह ये काम करती है और इसमें निज़ाम किस तरह से खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वज़ाहत तलब हैं ताकि जो भी सुने तो उसको बात समझ में आए कि खाकसार तहरीक क्या चाहती है, उसका निज़ाम क्या है, उसका ढांचा क्या है, वो किस तरह से गवर्न होती है और किस तरह से एक मुकम्मल निज़ाम को पेश करने के काबिल है, मुतबादिल निज़ाम को। क्योंकि जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है वो तो फ़ेल हो चुका है और इस पर हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर चुके हैं अपने पिछले प्रोग्रामों में। तो इस हिसाब से आज हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि खाकसार तहरीक के पिछले हफ्ते हमने 24 खाकसार के 24 उसूल पढ़े। आज हम खाकसार तहरीक में अख्तियार नातिक के नुक्ते पर बात करेंगे कि अख्तियार नातिक क्या है, क्या इसमें कोई जमहूरियत भी है या जमहूरियत का जो मौजूदा निज़ाम है क्या इसमें पनप सकता है अगर इसमें इसको खड़ा किया जाए, या ये सिर्फ अपने निज़ाम के साथ है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, एक छोटा सा चंद लाइनें हैं, पहले वो पढ़ूंगा और उस पर फिर गुफ्तगू करूंगा। कौल फैसल को पर वो मौजूद है और कौल फैसल को आप देख सकते हैं कि ये कौल फैसल, इसमें हम पेज नंबर 86 में लिखा है खाकसार तहरीक और अख्तियार नातिक। इस नुक्ते को हम पढ़ेंगे और फिर आपको बताऊंगा, इसकी वजाहत करूंगा। खाकसार तहरीक की बिना अव्वल से आखिर तक हर जगह अख्तियार नातिक है। जमहूरियत, अक्सरियत या इंतखाब पर किसी जगह नहीं, यानी कि जिस जमहूरियत पर हम तनकीद कर रहे हैं उसको खाकसार तहरीक के इस निज़ाम में कोई जगह नहीं है। इसीलिए हम उस पर खुलकर तनकीद करते हैं कि ये जमहूरियत, अक्सरियत या इंतखाब किसी का, कि खाकसार तहरीक के अंदर जो निज़ाम है उसमें सालारों को चुनने का या उनको नामज़द करने का अख्तियार किस तरह से है, तो उसके लिए कोई जमहूरी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है खाकसार तहरीक में। इसीलिए ये साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि खाकसार तहरीक की बिना अव्वल से आखिर तक हर जगह अख्तियार नातिक पर है। जमहूरियत, अक्सरियत या इंतखाब पर किसी जगह नहीं। मोहल्ले का सालार इस मोहल्ले का डिक्टेटर इसलिए है कि उससे मोहल्ले में इस्लाह और इंकलाब पैदा कराने की तवक्का है। उससे जो काम लेना है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके पास फुल अख्तियारात, डिक्टेटोरियल अख्तियारात समझें कि उसका वो जो हुक्म देगा मोहल्ले की सतह पर भी वो फ़ाइनल होगा, फुल एंड फाइनल होगा। इसीलिए मोहल्ले का सालार उस मोहल्ले का डिक्टेटर इसलिए है कि उस मोहल्ले से इस्लाह और इंकलाब पैदा करने की तवक्का है। इस्लाह और इंकलाब के लिए उसको इतने अख्तियारात दिए जाते हैं। निरी अंजुमन साजी की तवक्का नहीं, अंजुमन साजी खाकसार तहरीक में नहीं है। इसी बिना पर इसको मोहल्ले के खाकसार सिपाही मुंतखब नहीं कर सकते, यानी कि एक छोटे से मोहल्ले में भी सालार मोहल्ला को उसके सिपाही नहीं चुन सकते। तो फिर एक चीज़ आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि ये पूरे का पूरा सिस्टम फिर इसी तरह काम करता है कि कायदे तहरीक को भी चुने जाने का अख्तियार किसी के पास, खाकसारों के पास नहीं है। ये बात मेरी यानी अहम तरीन नुक्ता है। जैसे अब 2019 की आपको मिसाल मैं दे दूं कि डॉक्टर सबिया साहिबा जब तहरीक
میں قائد تھیں اور انہوں نے قیادت سے دستبردار ہونے کا، اپنی صحت کی وجہ سے دستبردار ہونے کا ارادہ کیا، تو پھر انہوں نے قائد ہونے کے ناطے ایک حکم کے ذریعے سے وہ قیادت منتقل کر دی، اور کسی کو اس وقت یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ چنتے۔ جب انہوں نے اعلان کر دیا تو پھر سب نے اس حکم کو مان کر لبیک کہا، اور پھر اگلے قائد کو انہوں نے، اگلی قیادت کو انہوں نے لبیک کہا۔ یہ سسٹم ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے یہاں پر قول فیصل ہے جو خاکسار تحریک کے اغراض و مقاصد پر علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور یہی خاکسار تحریک، اگر خاکسار تحریک کا نام لیا جائے اور خاکسار تحریک پر بات کی جائے اور خاکسار تحریک کو چلانے کا ارادہ کیا جائے، تو کسی صورت بھی سالار محلہ کو وہاں کے افراد یا وہاں کی جماعت کے افراد اس کو چن کر اپنا سالار نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح قائد تحریک کو بھی کل خاکسار تحریک میں موجود افراد سالار اس کو چننے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ خاکسار تحریک میں انتخاب، جمہوریت یا اکثریت، یہ کوئی ایسا نظام موجود ہی نہیں ہے بنیاد سے۔ یہ میں آپ کو بنیادی نکات بتا رہا ہوں۔ اس میں ہے کہ اسی بنا پر اس کو محلے کے خاکسار سپاہی منتخب نہیں کر سکتے سالار محلہ کو، وہ ادارہ عالیہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، وہ ادارہ عالیہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور محلے کے تمام خاکسار باہمی اتفاق اور اتحاد کر کے بھی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ ان کو چننے کا بھی اختیار نہیں ہے، ان کو ہٹانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ بڑی نکتے کی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ خاکسار تحریک میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اکثریت جو ہے نہ چن سکتی ہے اپنے اوپر سالار، نہ اس کو ہٹا سکتی ہے۔ یہ بنیادی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تمام محلے اور تمام خاکسار باہمی اتفاق اور اتحاد کر کے بھی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک محلے کی جماعت اپنے سالار کی مفروضہ سختیوں سے بگڑ کر اس امر کے درپے ہوئی کہ اپنے منتخب شدہ آدمی کو سالاری کے لیے پیش کریں۔ اس درخواست کو ہمیشہ رد کیا گیا۔ یعنی اس طرح بھی ہوا خاکسار تحریک میں علامہ مشرقی کے دور میں کہ کچھ لوگوں نے یہ درخواست دی کہ ہم اس اپنے ایک سالار ہے اس کو چن کر اور اس کو خاکسار تحریک کا اپنا سالار بنانا چاہتے ہیں محلے کا، تو ادارہ عالیہ نے اس بات کو رد کیا اس وقت، اور سالار کو موقوف کرنے کے بجائے اس جماعت کو توڑ دینا بہتر سمجھا، اور اس طرح ہوا کہ پھر اس جماعت کو ہی توڑ دینا ادارہ عالیہ نے اپنے لیے بہتر سمجھا اور توڑ دیا گیا نظام کے تحت۔ اس فیصلے کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوا کہ محلے کی جماعت بالآخر اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے کے بعد اسی مقرر کردہ سالار کے ماتحت پورے جوش سے کام کرتی گئی اور کامل اطاعت کا نمونہ بن گئی۔ انتخاب زوراور قوم کا حق ہو سکتا ہے، یہ بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں۔ انتخاب زوراور قوم کا حق ہو سکتا ہے، لیکن کمزور قوم کو انتخاب کا حق دینا اس کے شیطانی جذبات کو بھڑکانا ہے۔ یہ علامہ مشرقی نے کتاب لکھی ہے، تو یہ علامہ مشرقی بانی تحریک کا قول بھی کہا جا سکتا ہے کہ انتخاب کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو ویری مچ کلیئر ہے، کہ انہوں نے اس چیز کو بڑے شعوری اور عقلی طور پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخاب زوراور قوم کا حق ہو سکتا ہے، لیکن کمزور قوم کو انتخاب کا حق دینا اس کے شیطانی جذبات کو بھڑکانا ہے۔ گری ہوئی قوم کو عروج دینا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کے افراد کی خود رأی کو جو زوال کا لازمی نتیجہ بلکہ لازمی باعث ہوا کرتی ہے فنا کر دیا جائے۔ کسی شخص کی ذاتی رائے نہ رہے، یہ احساس نہ رہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی رائے سے جماعت کو دھرم برہم کر سکتا ہے۔ کمزور قوم میں کمزوری دراصل اس لیے ہے کہ اس میں ہر شخص اپنا زور پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہی چیزیں اس وقت اس قوم میں بھی ہیں کہ بنیادی طور پر یہ کمزور قوم ہے اور اس نے یہ طریقہ اپنایا ہے انتخاب کا۔ اس کے مد مقابل علامہ مشرقی نے اپنے اس نقطۂ نظر کو بیان کیا ہے کہ کمزور قوم کو انتخاب کا حق نہیں دیا جا سکتا، زوراور قوم
تو انتخاب کا حق لے سکتی ہے، لیکن کمزور قوم نہیں لے سکتی۔ ہر شخص پیر و مرشد ہے، ذاتی رائے کو فنا کر دینے سے امن پیدا ہوگا، اور امن کے بعد لاموالا نظام۔ طوائف الملوکی سے نظام ہرگز پیدا نہیں ہوتا۔ سالاران محلہ کے تمام افسران والا بھی حاصل قیاس اپنی اپنی جگہوں پر مختار ناطق ہیں، یعنی یہ نظام اختیار ناطق اور مختار ناطق پر قائم ہے، نیچے سے اوپر تک، اور اس میں انتخاب نہیں ہے کہ سالار کو اس کی جماعت چنے یا قائد تحریک کو قائد خاکسار تحریک کے تمام افراد شامل کارکن یا وہ اللہ کے سپاہی وہ چن سکنے کا ان کو اختیار ہے۔ ادارہ عالیہ کی طرف سے ان کو گرفت ہوتی ہے، سزا دی جاتی ہے، انعام دیے جاتے ہیں، لیکن کسی رویانہ اور ناروا حکم کو جو ایک دفعہ سے دے دیں واپس اس لیے نہیں لیا جاتا کہ جمہور میں ان کی ڈکٹیٹرشپ برقرار ہے۔ اگر کوئی سالار پے در پے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے یا خاکسار بنا کر پھر سپاہیوں کی قطار میں شامل کر دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی سالار پے در پے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا، اپنے اختیارات کا بیجا استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس کو بطور سپاہی واپس خاکسار تحریک میں ان کی صفوں میں شامل کر دینے کا اختیار صرف ادارہ عالیہ کے پاس ہے، کسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ نہ کوئی مل کر کسی قائد کے مد مقابل کوئی کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کریں، اس کے خلاف بغاوت کریں، اس طرح کا نظام خاکسار تحریک کا نہیں ہے۔ سالار کو حکم ہے کہ کوئی بڑی تجویز رائج کرنے سے پہلے اپنے ماتحتوں سے مشورہ لیں، تجویز کردہ اصلاح سے پہلے جمہور کا اس تجویز کے متعلق میلان دریافت کریں، پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داری پر جو حکم مناسب سمجھیں نافذ کریں۔ وہ ادارے کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن ان کو حکم نافذ کرنے اور نافذ کرنے کے بعد منوانے کا پورا اختیار ہے۔ یہی اسلامی شورا ہے اور یہی انگریزی لفظ کونسل کی اصل معنی ہے۔ یہ شورا خاکسار تحریک میں اول سے آخر تک ہے۔ یہ چیز صرف بتانا باور تھا آج کے اس پروگرام میں کہ خاکسار تحریک پورا اختیار ناطق پر کام کرتا ہے اور نیچے سے اوپر تک اختیار ناطق اور مختار ناطق پر قائم ہے، اور اس میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت اپنے مقرر کردہ سالار کو نہ منتخب کر سکتی ہے نہ اس کو ہٹا سکتی ہے، نہ ہی کوئی سالار منتخب ہو کر لوگوں کے ووٹوں پر نہ سالار بن سکتا ہے نہ قائد تحریک بن سکتا ہے۔ یہ نظام یکسر خاکسار تحریک کے اس سسٹم آف ایڈمنسٹریشن میں شامل نہیں ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ نظام کے ساتھ چلا جائے، نظام کو اوبے کیا جائے تاکہ خاکسار تحریک صحیح معنوں میں پنپ سکے، خاکسار تحریک چل سکے، ورنہ یہ طریقہ کار جو ہم نے لینے کی کئی دفعہ کوشش کی ہے اور اس نظام کی وجہ سے خاکسار تحریک پھر پنپ نہیں سکی، کیونکہ پھر وہ لوگ اس قائد کے اوپر، اس سالار کے اوپر اپنا اختیار چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے فیصلوں پر، اس کے حکموں پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پھر خاکسار تحریک جو ایک انقلاب لانا چاہتی ہے، جو اصلاح لانا چاہتی ہے، جو نیکی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے، وہ سپریس ہو کر رہ جاتی ہے۔ لوگوں کی پسند ناپسند کے فیصلوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے، وہ سالار بھی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، تحریک بھی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کسی بھی عمل کو خاکسار تحریک کا نظام نہیں کہا جا سکتا۔ یہ چیزیں اس لیے واضح کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ بہت سارے ساتھی ابھی تک قول فیصل سے ناواقف ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ قول فیصل پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خاکسار تحریک کیوں اور کس لیے، اور جب آپ کے پاس کوئی ایسا نقطہ آ جائے اور ایسا کوئی پوائنٹ آف ویو آ جائے تو اس کو آپ پھر اس کتاب کے ذریعے سے اس کا جواب دیں، کیونکہ ایک فکری اور نظریاتی تحریک ہے، یہ الہی تحریک ہے، اس کا اپنا نظام قرآن سے اخذ شدہ ہے۔ علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی کوئی سوچ اس کے اندر نہیں ڈالی۔ اٹ از
guided from قرآن پاک. اور جو نظام حضرت علامہ مشرقی نے دیا وہ منوعاً دین اسلام کے غلبے کے لیے تھا، اور اس عالمی غلبے کی بات کی تھی جو قرآن نے کہا تھا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے خاکسار تحریک کی بنا ہے. اس کے کوئی پولیٹیکل ٹارگٹس نہیں ہیں، اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں جس کو سامنے رکھ کر اس کے اندر تبدیلی لا کر اور پھر اس کو اس نظام کی بھینٹ چڑھا دیا جائے. بنیاد ہی غلط ہوگی، اور بنیاد سے سالاران اور دیگر جتنے بھی اہم ترین عہدے ان کا انتخاب افراد کریں گے یا خاکسار کریں گے اپنے قائد کا انتخاب، تو پھر وہ نظام آگے کسی کامیابی سے نہیں چلے گا. وہ قائد بھی انہی لوگوں کی مرضی کے فیصلوں کے آگے پھر اس گھٹنے ٹیک دے گا، کیونکہ اس کو خوف ہوگا کہ جنہوں نے مجھے چنا ہے وہی مجھے پھر اتار بھی سکتے ہیں. اسی لیے آج بھی مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک ان تمام چیزوں کو کنڈیمڈ کرتی ہے، اور ان ساری چیزوں کے تحت کوئی بھی نظام کو کھڑا کرنے کی حمایت نہیں کرتی، کسی بھی سفارش کو قبول نہیں کرتی، کسی بھی نظام سے نکلی ہوئی بات کو قبول نہیں کرتی. اور آج میں بھی اسی نقطۂ نظر سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ خاکسار تحریک ایک مکمل نظام ہے، ایک سسٹم آف گورننس ہے، اور اس سسٹم آف گورننس کو اگر قومی سطح پر بھی لایا جائے تو یہ قول فیصل، یہ جو قول فیصل ہے، یہ اس قومی نظام کو اور قومی ڈھانچے کو کھڑا کرنے کے لیے بھی اہم ترین رہنما کتاب ہے، کیونکہ اٹ از گائیڈڈ فرام دا قرآن. علامہ مشرقی نے اس میں جو نکات بیان کیے ہیں، جو سسٹم بتایا ہے، وہ ایک عالمی نظام کو کھڑا کرنے کا پورا نظام ہے. کسی محلے کی جماعت کو کھڑا کرنے اور اس جماعت کو کھڑا کر کے کامیابی سے چلانے کا سب سے چھوٹا طریقہ کار ہے. اس کو جب ہم بڑے فریم میں ڈالتے ہیں اور اس کو قومی فریم میں ڈال کر قوم اور اس کا نظام چلانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں ہم اسی سے رہنمائی لیں گے کہ یہ کس سسٹم آف گورننس کی بات کر رہے ہیں. جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ اختیار ناطق ہے، اور اس اختیار ناطق میں قائد تحریک ہے، اور قائد تحریک تنہا ادارہ عالیہ، اور اس ادارہ عالیہ میں اس کے ساتھ کوئی بھی شامل نہیں ہے. وہ کسی کے ساتھ مشورہ تو کر سکتا ہے، جس طرح ادھر یعنی کہ اسلامی شورا کی بات کی گئی کہ وہ اپنی جد و جہد میں، اپنے تحرک میں، اپنے قریبی رفقا، قریبی ساتھیوں کے ساتھ کسی بھی معاملے پر ان سے رائے لے سکتا ہے، ان سے مشاورت کر سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ سالار کا، قائد تحریک کا. یہاں پر ادارہ عالیہ کی بھی غلط تشریحات موجود ہیں. اس وقت بھی خاکسار تحریک میں ادارہ عالیہ کی غلط تشریحات موجود ہیں، کیونکہ اس پر کوئی وضاحت طلب بات کسی بھی قائد نے نہیں کی. علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خاکسار تحریک کا اجرا کیا اور بانی تحریک تھے، اور جب وہ قائد تحریک کے منصب پر کام شروع کیا انہوں نے، تو وہ بہت سارے حکم ادارہ عالیہ ہندیہ اور بحیثیت یعنی عنایت اللہ خان مشرقی بحیثیت ادارہ عالیہ ہندیہ لکھ کر اپنا حکم نامہ جاری کرتے تھے. اور وہ ادارہ عالیہ ہندیہ میں تنہا تھے. قرآن پاک ان کی رہنما تھی، رسول خدا کی تمام زندگی ان کے سامنے مثال کے طور پر تھی. ان ساری چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر تحریک کو چلاتے تھے، اور احکامات خوف خدا کو اپنے اندر پیدا کر کے، اللہ کے خوف کو اپنے اندر اجاگر کر کے، دنیاوی لالچوں سے نکل کر وہ حکم جاری کرتے تھے. اور اس حکم کو بار بار یہ دیکھتے تھے کہ اس میں میری کوئی ذاتی کوئی مقصد تو شامل نہیں. وہ حکم من جانب اللہ دیتے تھے، اور وہ پورا نظام ایک طاقتور نظام کی طرح سے کھڑا ہوا تھا، جس کو میں اپنے پچھلے خطابات میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ 1931 میں جو نظام کھڑا کیا گیا، اس نظام کے تحت وہ انگریزوں
کی موجودگی میں انگریز کی حکومت کے بالمقابل ایک متبادل نظام انہوں نے کھڑا کر دیا، جس کی اپنی معیشت، جس کی اپنی اقتصادیات، جس کا اپنی معاشرت، جس کی اپنی عسکریت اور پورے کا پورا نظام انصاف، یہ ساری چیزیں خاکسار تحریک کے بنیادی اس ڈھانچے میں تھیں ہیں۔ اور شاید اور یقینی طور پر جب یہ تحریک اور جب لوگوں نے اس تحریک کی طرف رجوع کیا اور سمجھنے کے لیے آئے، تو پھر جب ان کو بتایا جائے گا تو پھر یہ ایک مکمل نظام حکومت ہے، جس کو اپنانے سے ریاست مدینہ کا ایک ڈھانچہ کھڑا ہونے کا تصور ملتا ہے۔ اس میں کسی فرد کے کو پاورفل کرنے یا فرد کو اختیارات دینے کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں بتانا ضروری ہیں کہ جو خاکسار تحریک میں شامل ہو تو وہ پہلے خاکسار تحریک کے نظام کو سمجھے، اس کے سسٹم آف گورننس کو سمجھے، اس میں اپنے سالاران کی اہمیت کو سمجھے، قائد تحریک کے منصب کو سمجھے، قائد تحریک کے حکم کی بے چوں چرا اطاعت کا فلسفہ سمجھے۔ یہ چیز بنیادی طور پر میں سمجھا رہا ہوں، وہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی ذہن میں غلط قسم کے خیالات نہ ابھر سکیں کہ بعد میں پھر یہاں قیادتوں کے تبدیل ہونے کے لیے گروپ بننا شروع ہو جائیں، پھر ان گروپ میں سیاسی رسا کشی شروع ہو جائے، پھر وہاں پر ووٹنگ سسٹم آنا شروع ہو جائے اور ان ساری چیزوں کا تیا پانچا ہو جائے جو اس نظام کا بنیادی طور پر ڈھانچہ ہے۔ اسی لیے ہر چیز کو واضح کرتے ہوئے جائیں گے، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر تحریک صحیح معنوں میں چلے تو وہ اپنے اندر خود لیڈرشپ پیدا کرتی ہے، اور ایسے اہل لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو خود سے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر قائد تحریک ان میں سے کسی ایک قابل شخص کو اپنا تحریک کا اگلا قائد کے طور پر پیش کر کے اس کو قیادت منتقل کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اور یہی نظام ہے، یہی سسٹم ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور سسٹم اڈاپٹڈ ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی سسٹم 63 کے بعد اپنائے گئے، اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہوا وہ خاکسار تحریک نہیں تھی۔ یہ نظام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قول فیصل کہہ رہا ہے، یہ قول فیصل کہہ رہا ہے، اشارات کہہ رہی ہے، دستور العمل کہہ رہا ہے۔ یہ میرا اپنا کوئی خیال نہیں، یہ میری کوئی ذہنی اختراع نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر خاکسار تحریک ہے۔ یا تو پھر خاکسار تحریک کو بند کر دو، اپنا دستور العمل بناؤ، اپنا ایمز آبجیکٹیوز بناؤ، اپنے تمام چیزیں اپنی بنا کر تحریک کا نام رکھو یا کوئی سیاسی جماعت کا نام رکھو، کچھ بھی کرو۔ یعنی کہ علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ ٹولز دے کر گئے ہیں کہ خاکسار تحریک کو خراب مت کرنا۔ اگر تمہیں بوجہ مجبوری اگر اس نظام میں جانا ہے تو خاکسار تحریک کو لے کر نہیں جانا، خاکسار تحریک کو خراب مت کرنا۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد خاکسار تحریک کو نہیں چھیڑا، انہوں نے ملکی مسائل اور اس کی گندی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم کو یوز نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اسلام لیگ کا نام استعمال کیا، انہوں نے خاکسار تحریک کی اس پورا جو اس اسلامی نقطۂ نظر سے ایک ڈیزائن شدہ اور ایک انقلابی تحریک تھی، اس کے ڈھانچے کو خراب نہیں کیا، اس کے عمل اور کردار کو خراب نہیں کیا۔ یہ سن 63 میں جو اجرا ہوا، یہ میں پچھلے خطاب میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے چال چلی اور خاکسار تحریک کا اجرا کرایا گیا، اور پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں رکھا گیا، اور اس کے بنیادی جو کرنے والے کام تھے اس کو ڈیٹریکٹ کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے خاکسار تحریک اپنے مقاصد کو اور اپنے دستور العمل کو اور اس سے وہ نتائج
برآمد نہ کر سکی جو کامیابی اس کو 1947 سے قبل ملی تھی. یہ ساری چیزیں اس وقت اس کا پورا لب لباب آپ کو میں بتا رہا ہوں. اسی لیے چاہتا ہوں کہ خاکسار تحریک کو خراب نہ کیا جائے. اگر کوئی سیاسی مقاصد ہیں, کوئی پولیٹیکل ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں, تو پھر متبادل پلیٹ فارم یوز کر کے آپ سیاست کر سکتے ہو, لیکن خاکسار تحریک کو خراب کرنا گناہ عظیم ہے. اللہ کے ساتھ ٹکرانا ہے, اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرانا ہے, اللہ کے دیے ہوئے پروگرام سے ٹکرانا ہے کہ یہ بات تو دین اسلام کے غلبے کی کر رہی ہے اور قرآنی فلسفے کے تحت اس کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے, اور اس سے کام ہی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے لیے جا رہے ہیں. ان سے اپنے جو ہے نا اپنی خواہشات کی تکمیل کو, اپنی سیاست کو, اپنی ٹھڑکوں کو پورا کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں, اور لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی تحریک ہے, تم آ کر اس میں سپاہی بنو اور اللہ کا نظام قائم کرنے کے. لیکن ان کے پیچھے ان کے اپنے مقاصد ہیں. انہوں نے خاکسار تحریک کا پورا ڈھانچہ ہی بدل دیا, اور اس میں پھر جو لوگ اس سوچ کے حامل تھے, کیونکہ جو فلٹر لگایا گیا اس طرح کا لگایا گیا کہ اس میں پھر ویسے ہی سوچ کے حامل افراد آئے جنہوں نے سیاست کرنی تھی, تو انہوں نے آ کر بعد ازاں اس تحریک کا پوری سوچ اور اس کی فکر اور اس کی آئیڈیالوجی کو بدل کر رکھ دیا. آج ایسے لوگ موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں, جو اس تحریک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اس تحریک کو بنیادی طور پر اس کی بنیاد سے اکھیڑ رہے ہیں. لیکن مرکز اپنے قدموں پر, اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد, حمایت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ ہے. مجھے قائد تحریک بننے کا شوق نہیں ہے, نہ مجھے قیادت کا شوق ہے, لیکن اس وقت جب تک میں نہیں دیکھتا کوئی اس میں اہل بندہ, اس وقت تک آپ کا قائد ہوں. میری بھی ایک فزیکل عمر ہے, تو ظاہر ہے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کی عمر ڈھلکتی جاتی ہے, وہ عمر رسیدہ ہوتا چلا جاتا ہے, تو پھر اس کو اپنا متبادل چاہیے ہوتا ہے. اسی متبادل کی تلاش کے لیے ہی سرتوڑ کوششیں کر رہا ہوں کہ میں اپنے بعد بھی ایسا قابل آدمی خاکسار تحریک کو دے جاؤں جو اس کے بنیادی نظام کو لے کر چلے, اس کی بنیادی حق نک کو سمجھے, اس کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھے, اس کے ساتھ دو نمبری نہ کرے, اس کے اندر خوف خدا ہو, اللہ کا ڈر اس کے سینے میں ہو کہ وہ جو بھی حکم دے اپنی انا کی تسکین کے لیے یا اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کوئی اس طرح کے احکامات جاری نہ کرے. وہ تمام چیزیں اس کے دل میں ہوں جو خوف خدا سے جڑی ہوئی ہیں, اور حکم خداوندی کے مطابق وہ تحریک کو چلائے اور اپنے حکم کو نافذ العمل کرے. یہ سارا بنیادی چیزیں کرنے کی میری صحیح ہے, میری کوشش ہے. باقی اللہ مالک ہے. جب تک میں ہوں میری کوشش, میری تمام جد و جہد بھی یہی رہے گی کہ اس کو اس کا بنیادی ڈھانچہ دوں. باقی اس سے میں اس طرح کا کام نہ لوں جو ماضی میں لیا گیا. یہ تو صفیں ایسے تو میں کھڑی کر سکتا ہوں, کچھ لوگوں کو وردیاں پہنا کر کندھوں پر بیلچے رکھوا کر ایک ریٹائرڈ کوئی فوجی افسر ماہانہ بنیادوں پر رکھ کر ان کے قدم اور ان کی صفیں سیدھی کروا سکتا ہوں, لیکن یہاں سے ان کے اندر خاکساری پھر پیدا نہیں ہو پا رہی. جو اصل بیماری ہے کہ یہاں پر اور قلبی طور پر جب خاکسار تحریک ایک شخص کے اندر خاکساری نہیں ہے تو پھر یہ وردی پہننا, یہ نشان اخوت لگانا یا بیلچہ کندھے پر رکھ کر خاکساری کا دعویٰ کرنا اللہ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور پھر اس کی جواب طلبی ہوگی, اللہ کرے گا, کیونکہ یہ اللہ کی تحریک ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کو سیاست کو پیش نظر رکھ کے بنایا گیا تھا اور وہ دل بہلانے کے لیے تھی اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تھی, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھی, سیاست کرنے کے لیے تھی. یہ اس طرح سے نہیں.
یہ سارا کا سارا نظام اس نظام سے جڑا ہوا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحرک شروع کیا، جو تحریک چلائی، جو دین اسلام کا اجرا کیا، اور اس تمام انقلاب کی تنہا اختیار ناطق کے ساتھ اس تحرک کو چلایا۔ ان کا حکم آخری حکم ہوتا تھا۔ ان کی حکم عدولی عہد کے میدان میں جب کی گئی تو اللہ نے ان تمام لوگوں کو لتاڑ کر رکھ دیا کہ تم نے نبی کی حکم عدولی کی۔ تو وہاں سے یہ کانسیپٹ طاقت پکڑتا ہے کہ جو امیر جماعت ہے اس کا حکم آخری ہے، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا، اللہ، رسول اور پھر اس کا حکم، چوتھا، پانچواں، چھٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں خاکسار تحریک کے اس بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ اسی لیے خاکسار تحریک کو پسند کرتے ہیں۔ اور کون سی خاکسار تحریک کو پسند کرتے ہیں؟ 1963 سے لے کر آج تک کسی بھی خاکسار تحریک کو کوئی پاکستان کا شہری نہیں جانتا۔ جو جانتے ہیں وہ اس خاکسار تحریک کو جانتے ہیں جو 31 سے چلی اور 47 میں وہ منتشر ہوئی، اور منتشر ہونے کا جو فلسفہ تھا وہ یہی تھا، اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا، برخاست نہیں کیا گیا تھا تحریک کو۔ اس پر اگلے ہفتے بات کروں گا کہ وہ کیا حکم تھا، کہ برخاست کا حکم اور منتشر کا حکم، واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین دیز ٹو پوائنٹس، کہ ان دو حکموں میں فرق کیا ہے، اس پر اگلے ہفتے بات کروں گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے، جو اس وقت میرے ساتھ نوجوان ہیں، جو ساتھی ہیں تحریک میں ان کو سمجھا رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں، میرا کسی اور سے لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس مرکز سے جڑا ہوا جو بھی فرد ہے وہ ہے خاکسار۔ اس کے علاوہ کوئی خاکساری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کسی طرح کا کوئی بھی دعویٰ کرے، وہ اس چیز سے بالکل الگ ہے۔ اس کا خاکسار تحریک سے، مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک اچھرا لاہور سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح اسلام میں پچھلے ہفتے بھی آپ کو مثال دی کہ اسلام میں مسلمانی کا دعویٰ تو بہت سارے فرقے کرتے ہیں، قادیانی بھی کرتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ دین اسلام میں قادیانی کو آپ مسلمان تسلیم کریں گے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر جو مرکز سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اسی نقطۂ نظر سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ہی ہیں کہ وہ خاکسار ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے مرکز کو نہیں مانتے، اور وہ بھی قادیانی بھی یہی ہے، اللہ کو مان رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، نبی کو نہیں مان رہے۔ جو نبی کو نہیں مانے گا وہ پھر قرآن کو کیسے مان سکتا ہے؟ وہ پھر اللہ کو کیسے مان سکتا ہے؟ جو اسی طرح خاکسار تحریک میں جو اپنے مرکز کو نہیں مانتا، مرکز میں بیٹھی ہوئی قیادت کو نہیں مانتا، اور اس کے مد مقابل اپنی قیادتیں اور اپنا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح اسی لائن میں، تو ان کا فریم پھر وہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ان پر کوئی نہ گفتگو ہے، نہ ان پر کوئی بات چیت ہے۔ ان کا حساب اللہ خود کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے اپنا حساب خود لے گا۔ ہم ان کے بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بات نقطہ کی میری یہ ہے، میرے خاکسار بچوں، میرے خاکسار ساتھیوں، میرے خاکسار بزرگوں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں کہ خاکسار تحریک کو خاکسار تحریک بنا کر چھوڑنا ہے ہم نے، اس کو اس کا نظام دے کر چلانا ہے ہم نے، ورنہ پھر اس کو بند کر دینا۔ اگر ہم نہیں چلا سکتے، نہیں اس کو اس کے مقاصد پر لے کر چل سکتے، تو پھر اس کا دوبارہ سے منتشر ہو جانا ضروری ہے۔ لیکن اس کو اس طرز پر دوسری سیاسی ڈھانچے میں اس کو اس فریم میں رکھ کر نہیں چلایا جا سکتا، نہ لے کر چلیں گے ہم نے اسی لیے چیک آؤٹ کیا ہے اس پروگرام کو کہ خاکسار تحریک اس جمہوریت کا، اس طرز انتخاب کا اور اس طرح کی سیاست کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا نظام بتا رہے ہیں، اس نظام کے تحت ہم اپنا پورا ڈھانچہ بتا رہے ہیں اور سسٹم آف گورننس بتا رہے ہیں، محلے کی کمیونٹی سسٹم آف
گورننس کا جو حکومت کا جو طرز عمل بتا رہے ہیں, اپنا ڈھانچہ بتا رہے ہیں, وہی خاکسار تحریک ہے. اس کے علاوہ خاکسار تحریک نہیں ہے کہ ہم دھرنے کریں, ہم احتجاج کریں, ہم ملکی املاک کو جلائیں اور ہم بھوک ہڑتالیں کریں, روڈ رستے بند کر کے لوگوں کو پریشان کریں, بھوک ہڑتالی کیمپوں میں جا کر بلیک میلنگ کی سیاست کریں. اٹ از ناٹ پارٹ آف دا خاکسار تحریک. یہ خاکسار تحریک کا حصہ نہیں ہے. خاکسار تحریک اپنے آپ ہی وہ خود طاقت ہے جس کے آگے انگریز بھی جھک گیا تھا. تو پھر یہ حکومتیں, اگر خاکسار تحریک اپنی صحیح نظام پر کھڑی ہو جائے تو یہ حکومتیں عوام کے جائز باتیں ماننے کے لیے خود سیدھی ہو جائیں گی. اور خاکسار تحریک ایک ایسی قوت ہے کہ وہ پھر کھڑی ہو کر ان سے ساری باتیں منوا سکتی ہے. باقی یہ جو طریقہ کار ہے, جلسے کروانا, جلوس کروانا, زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانا, پتلے جلانا, دس از ناٹ پارٹ آف دا خاکسار تحریک. اور یہ جو بھی ہم نے کیا, تو اسی لیے آپ سے میں کہوں گا کہ آئیں اور اس خاکسار تحریک کے اس نظام کو صحیح معنوں میں سمجھیں. میں بھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اور آپ بھی اس کو خود پڑھیں اور اس نظام کو سمجھیں. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا, میں آپ کو سمجھاؤں گا. اور 27 اگست آ رہی ہے, اس کے لیے تیاری پکڑیں. جو مرکز سے جڑا ہوا خاکسار ہے وہ 27 کو اپنے مرکز میں رپورٹ کرے 11 بجے صبح کو. ایک دن کا ہمارا پروگرام ہے, اس میں ہم اسی چیز کا خلاصہ بیان کریں گے اور خاکسار تحریک کا آپ کو نیا پروگرام بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے آپ کا فزیکلی یہاں پر موجود ہونا, اپنے قائد علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنا آپ پر لازمی ہے. سال میں ایک دفعہ ایک ہی کیمپ ہوگا. بار بار کے جھمگھٹے ہم نہیں لگائیں گے کہ ہر سال ہم جھمگھٹے لگائیں. اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے محلوں میں جا کر کام کرو. اور یہ سیاسی جو پروگرام ہے نا, اس کی اب آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں ہے. صرف ایک مرکزی پروگرام ہوگا, پھر وہ کسی بھی شہر میں ہو, یا مرکز میں ہوگا یا کسی ایک مقام پر ہوگا, اس میں سب کا آنا ضروری ہے ایک دفعہ سال میں. اور یہی خاکسار تحریک کے انہی پروگراموں میں, قول فیصل میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. باقی اپنے محلوں میں, اپنے شہروں میں اس نظام کو بتانا ہے, لوگوں کو آمادہ عمل کرنا ہے. یہ ان کے فائدے کا پروگرام ہے, خاکسار تحریک کی بڑھوتی کا پروگرام نہیں ہے. ہمارے سیاسی مقاصد نہیں ہے, اسی لیے خاکسار تحریک کی ذاتی بڑھوتی کا بھی خیال نہیں ہے. خاکسار تحریک اس پسی ہوئی عوام کو, اس فرقہ بند قوم کو, اس تفرقے میں پڑی ہوئی قوم کو جو ذات برادریوں میں بٹی ہوئی ہے, جو قوم قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے لا کر, ایک چھتری کے نیچے لا کر, ان کو ایک اللہ, ایک رسول اور اس تمام فرقہ واریت سے, ان سیاسی ڈفرینسز سے نکال کر ان کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر کے ان سے وہ الہی پروگرام اور ان کے مسائل کے حل کے لیے وہ جدوجہد, وہ انقلاب کی راہ ہموار کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.